PMI TV पर प्रोग्राम कलाम हक में पादी उबैद मोरस की तरफ से आपकी खिदमत में इस्लाम। आइए हम कलाम खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए एक हवाला पढ़ें। आदि अतीक में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा से कलाम अक़दस में यूँ रकम है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। जो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। कलाम खुदा की पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी पाक बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आइए हम झुकें और दुआ करें। खुदावंद रहीम बाप, तेरी शुक्रिया करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, जो हमारे पास नबियों का मोतबर कलाम है। तेरे ज़िंदा कलाम की उन अजीम सच्चाइयों के लिए, सदाकतों के लिए तेरा शुक्र हो, जिनको तूने हम पर ज़ाहिर किया। तेरी शुक्रिया करते हैं, बरमला इकरार करते हैं हमारी अकल नाकिस है, हमारा इल्म नातमाम है। तू ही अपने रूह से रहनुमाई दे, ताकि तेरे ज़िंदा कलाम की अमीक बातें और उनके भेद हम पर खुलें, मुकाशफों का इंकिशाफ हो, ताकि ईमान में मजबूत हों और रूह की ताज़गी पाएँ, बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी तेरे ज़िंदा कलाम के मुताबिक बसर करें। आने वाला ये साल हमें हर एक की ज़िंदगी के लिए रूहानी तरक्की का साल हो, आगे बढ़ने का साल हो, और हमें हर माहो साल, हर माहो दिन तेरी कुर्बत में और ज़्यादा बढ़ाए। मसीह के अजीम मुबारक जलाल कुद्दूस पुरफज़ल नाम में, आमीन। कलाम खुदा में से आए हम चंद लम्हों के लिए आज के इस खूबसूरत मौके पर गौर करेंगे। हर साल नया साल आता है, हम नया साल मनाते हैं, और बहुत से लोग नए कपड़े पहनते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमें नयापन नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। कैलेंडर हर साल बदल जाता है, और हम हर साल नया साल मनाते हैं, नया साल कहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमने कभी ये गौर नहीं किया कि ये दिन और रात का चक्कर, ये महीनों का और ये सालों का चक्कर क्या है, कब से इब्तदा हुई और ये कब से सिलसिला चला है। याद रखें, लम्हे और ये छोटे पल, ये सेकंड्स में, और सेकंड्स मिनट्स में, और मिनट ये घंटों में, और घंटे दिनों में, और यूँ हफ्तों में और सालों तक में बदल जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त लेता है करवट बरसों कहीं, हादसा कोई एकदम तो नहीं होता। दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके लिए कई लम्हे, कई पल, मुसलसल कुछ ना कुछ ऐसे अवामल अनासर हरकत में रहते हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और जो करते कराते में एक बड़ी तब्दीली जो है वो रुनुमा होती है। किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि खुदा ने जब तख्लीक का अमल शुरू किया, तो फिर पहले दिन से लेकर 6 दिन तक में कायनात की तख्लीक हुई, और 7वां दिन है जिस दिन खुदा ने आराम किया। यूँ बहुत से लोग जो हैं वो ये भी नहीं जानते हैं, किताब मुक़द्दस की रोशनी में ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं कि पहला दिन कौन सा है और आखिरी दिन कौन सा है, खुदा का ज़िंदा कलाम इन सारी बातों के लिए वाज़ेह तौर पर हमें बयान करता है कि हाँ, पहला दिन जो तख्लीक का अमल जिसमें खुदा ने शुरू किया वो इतवार का दिन है, संडे। और फिर 7वां दिन जिसको किताब मुक़द्दस में सब्बत लिखा है, और सब्बत का मतलब है 7वां दिन जो हफ्ता बनता है। खुदा ने 7वें दिन आराम किया, और तख्लीक का जो अमल शुरू हुआ वो पहले दिन शुरू हुआ है, इतवार के दिन। किताब मुक़द्दस में कितनी सारी आयात में आप ये पढ़ते हैं कि उन्होंने सब्बत के मुताबिक हफ्ते के दिन तो आराम किया, और हफ्ते के पहले दिन वो औरतें कब्र पर जाती हैं यीशु मसीह की खुशबूदार चीज़ें लेकर। तो इतवार का दिन जो है वो हफ्ते का पहला दिन है, और तरतीब में हफ्ते का दिन है, जिसका अपनी ज़ात में जो मतलब है वो भी 7वां दिन है हफ्ते का। और अब किताब मुक़द्दस में हम जो माहो साल की बात करते हैं, हम बरसों की, ज़मानों की बात करते हैं, तो खुदा का ज़िंदा कलाम हमें बयान करता है। पहले 3 दिन जिनकी बाबत लिखा है, खुदा ने रोशनी को बनाया, और समंदर को, और ज़मीन को बनाया। तो
کتاب مقدس میں اسی ترتیب میں چوتھے دن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں، کہ دن کو رات سے الگ کرے۔ ابھی پہلے دن گزر چکے ہیں جن کی بابت لکھا ہے کہ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پہلا دن ہوا، اور اسی طرح دوسرا اور تیسرا دن، جبکہ اب چوتھے دن کی بات ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور لکھا ہے کہ وہ نیر جو فلک پر ہوں وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ یہ جو امتیاز ہے دنوں کا، مہینوں کا اور سالوں کا، یہ جن کے دم سے ہے، جن کی بنا پر ہے، وہ ہیں وہ بڑے دو نیر جو خدا نے فلک پر جن کو بنایا، قائم کیا۔ لکھا ہے کہ وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ یہ دو نیر اکبر، نیر اصغر، نیر اکبر کہا جاتا ہے آفتاب کو، سورج کو، اور نیر اصغر کہا جاتا ہے چاند کو، مہتاب کو۔ یہ دو بڑے نیر جو خدا نے آسمان پر بنائے، اب یہی ہیں جو دنوں میں اور مہینوں میں اور سالوں میں، زمانوں میں اور نشانوں میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اگر لمحوں کا جو امتیاز ہے، جو اس کے بعد گھنٹوں کا اور دنوں کا اور برسوں کا امتیاز ہے، اس کے لیے جو خدا نے آسمان پر جو دو نیر بنائے ہیں، تو پھر یہ پہلے دن جو ہیں جن کی بابت لکھا کہ شام ہوئی، صبح ہوئی اور پہلا دن ہوا، وہاں پر دنوں کے امتیاز کے لیے تو چوتھے دن میں سورج بن رہا ہے اور چاند بن رہا ہے۔ تو اس میں کس طرح امتیاز تھا کہ یہ پہلا دن ہے اور یہ دوسرا دن ہے؟ کتاب مقدس میں درج ملتا ہے کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ اب پہلے دن میں جو خدا نے چیز بنائی ہے وہ ہے روشنی، اور خداوند نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ یہ الفاظ کتاب مقدس میں ہمیں درج نظر آتے ہیں۔ ابھی سورج نہیں اور پہلے تین دن ہو گزرے ہیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ ان پہلے 3 دنوں کا دورانیہ کتنا ہے، کیونکہ جن چیزوں نے دنوں کا اور برسوں کا امتیاز کرنا تھا وہ تو کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے 3 دن جو ہیں یہ سورج کی اور چاند کی موجودگی کے بغیر ہیں۔ شاید آپ اور میں ہم جب دیکھتے ہیں رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ابھی سورج نہیں نکلتا ہے، اور رات کے بعد پھٹتے ہوئے وہ جس کو انگلش میں ڈان کہا جاتا ہے، اور وہ لمحہ جس میں صبح جب سورج نکلنے سے پہلے کا جو ایک وقت ہوتا ہے، جو روشنی اس وقت ہمیں وہ ایک جو سبز سویرا جو ہمیں نظر آتا ہے، شاید یہ وہ امتیاز ہے جو اس تاریکی سے روشنی تک کا ہے جو سورج سے پہلے تک کی ہوتی ہے۔ اور خدا کے زندہ کلام میں یہاں پر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہی دو بڑے نیر اکبر اور نیر اصغر جو سورج اور چاند ہیں، انہی سے آج بہت سارے کیلنڈر جو ہیں وہ دنیا میں رائج ہیں۔ بہت سارے کیلنڈر جو ہیں وہ قمری کیلنڈر کہلاتے ہیں، جو چاند سے ہیں، چاند کے اس مدار کی اس گردش سے ہیں جو وہ زمین کے گرد اپنا ایک مدار، ایک گردش پوری کرتا ہے، اور وہ 29 اور جو 30 دنوں کا ہوتا ہے، اس سے کیلنڈر دنیا میں رائج ہیں۔ اور پھر ایک اور کیلنڈر جو آپ میں ہمیں ملتا ہے وہ گیگری کیلنڈر، وہ ہے سولر اور شمسی کیلنڈر جو سورج سے ہے، جو سورج کے گرد زمین ایک اپنا چکر مکمل کرتی ہے، جو 365 دن اور کچھ گھنٹوں پر محیط ہے۔ تو اس سے یہ ایک سال جو ہے وہ بنتا ہے، اور اسی میں مختلف درجے ہیں جس میں مختلف موسم بھی ہمیں ملتے ہیں، اس کے مدار میں یہ مختلف موسمات جو ہے ہمیں برکت کے طور پر حاصل ہیں۔ تو خدا کے زندہ کلام میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نیر اکبر آفتاب جو دن پر حکومت کرتا ہے، اور نیر اصغر جو رات پر حکومت کرتا ہے، یہ چاند اور سورج جو ماہوں سال کو، جو برسوں کو، دنوں کو، جو اس میں امتیاز پیدا کرتے ہیں اور نشانوں کے امتیاز کے لیے ہیں، یہ خدا کے زندہ کلام میں۔ اب آپ اور میں ہم ذرا کتاب مقدس میں سے یہ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو کائنات میں خلق کی گئی ہیں، خدا ان کا زندہ کلام
اس کے بیٹے یسوع مسیح کی نسبت سے ایک خوبصورت گواہی جو ہمیں ملتی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، جس کے لیے ملاکی نبی کے صحیفہ پاک میں بھی درج ہے۔ اس کے آخری باب میں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، عہد جدید میں سے ملاکی نبی کے صحیفہ پاک اور اس کے چوتھے باب کی دوسری آیت مقدسہ، جس میں لکھا ہے، لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے کہ آفتاب صداقت تم پر طالع ہوگا۔ یہاں پر ایک اور آفتاب کے ایک سورج کی بابت ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور اس کو کہا گیا آفتاب صداقت۔ یہ سچائی کا آفتاب، سچائی کا، راستی کا سورج ہے، جس کا ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اور کلام خدا میں یہ خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا، خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا۔ یاد رکھیں، چاند، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ چاند جو ہے وہ محتاج ہے اس روشنی کا جو سورج میں سے نکلتی ہے۔ وہ روشن ہوتا ضرور ہے، لیکن اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ خود روشن ہے، وہ منبع نور ہے، اور عرصہ دراز سے، برسوں سے، صدیوں سے جو چمک رہا ہے، نہ اس کی کبھی روشنی کم ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کی حرارت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ منبع نور ہے جو پورے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اور چاند جس کی روشنی اپنی نہیں ہے، اور آج دنیا چاند پر تو جا کے اس نے قدم جما لیے ہیں، جا کر چاند پر تو انہوں نے اپنے پاؤں رکھ لیے ہیں، لیکن سورج کے پاس نہ جانے کا کوئی سوچتا ہے، بلکہ اس کی طرف تو کوئی نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ پہلے دن چمک رہا تھا، تب سے لے کے اب تک ویسے ہی چمک رہا ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے، اور اسی نسبت سے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نیا سال کہتے ہیں، اور نیا سال یہ کیلنڈر جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا، اور اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ جس دن اس کے ختنے کا وقت آیا ہے، جس دن اس کا نام یسوع رکھا گیا ہے، اسی یسوع کے نام رکھنے سے یہ ایک نیا کیلنڈر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور ہم اس دن کو نیا سال کہتے ہیں۔ جبکہ اکارڈنگ ٹو بائبل یہ تو وہ دن ہے جس دن یسوع مسیح کا ختنے کا وقت آیا اور اس کا نام رکھا گیا۔ جس دن یسوع کا نام رکھا جاتا ہے، اس دن یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور یہ کیلنڈر جس کو کرسچن کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں لوگ جس کو سن عیسوی کہتے ہیں، اور عیسوی یسوع مسیح کی نسبت سے یہ مسیحی کیلنڈر ہے جو یسوع مسیح کے نام سے ہے، اور اس دن اس کا آغاز ہوتا ہے جس دن خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ وہ یسوع مسیح کو بھلے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن اس کیلنڈر کو ماننا ان کی مجبوری ہے، اور بہت سے لوگ مسیح کو نہیں مانتے لیکن مسیح کے نام سے اس کیلنڈر کو مانتے ہیں، اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں بہت سارے سنین ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے سن کے مطابق جو ماہ و سال کو مانتے ہیں اور تاریخیں رکھتے ہیں، اور دنیا کے سارے کام کاج کو انجام دیتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اتھینٹک قسم کا کیلنڈر ملتا ہے دنیا کو، وہ کیلنڈر ہے جس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، جو سورج کے گرد زمین کے اس مدار کے بعد جو مکمل ہوتا ہے، اور جس کو یسوع مسیح کے نام سے مانا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آج بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے ہیں، وہ اور بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، وہ یسوع مسیح کا انکار کر کے بھی اس کیلنڈر کو مانتے ہیں، اور اس کیلنڈر کو اتھینٹک مانتے ہیں۔ اس کو ماننا ان کی مجبوری ہے، اور اگر آج کی اس دنیا میں سے مسیحی کیلنڈر کو جو یسوع مسیح کے نام سے ہے، اس کو نکال دیا جائے تو دنیا میں بالکل ویسے ہی تاریکی ہمیں نظر آئے گی کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تمام تر کرکلم کو، اپنے شیڈیول کو بنانے کے لیے وہ محتاج ہوں گے اس مسیحی کیلنڈر کے، کیونکہ اس کے بغیر آج دنیا کی کسی قوم کا بھی گزارا نہیں ہے، اور تمام لوگ جو ہیں اس کو ماننے کے لیے وہ اس کو ماننا جو ہے ان سب کی ایک مجبوری ہے۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہے، جس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے، جو یسوع مسیح کے نام سے ہے،
اور ان تمام لوگوں کے لیے جو بیشتر اوقات اس طرح کی اہم کانہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کا نام ہی ہسٹری میں نہیں ہے، یسوع مسیح کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے، وہ احمق، وہ بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہی تو وہ کیلنڈر ہے یسوع مسیح کے نام سے، جس کی بنا پر یہ دنیا کا زمانہ، یہ دنیا کا وقت جو ہے، یا ادوار جو ہیں، یہ اس کی اتنی بڑی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح سے پہلے کے زمانے میں بھی یہی کیلنڈر ہے جو چل رہا ہے، جس کو BC کہا جاتا ہے، یعنی بیفور کرائسٹ، یا قبل از مسیح، مسیح سے پہلے۔ یہی وہ کیلنڈر ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے چل رہا ہے، اور یہی وہ کیلنڈر ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کے رہتی دنیا تک جو چل رہا ہے، اور تمام لوگ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ بھلے ان کے پاس اپنے سنین موجود ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اپنے اپنے کیلنڈر ان کے پاس موجود ہیں، تو بھی وہ اس کیلنڈر کے مطابق ہی اپنے تمام تر معاملات کو جو پورے سال کے ہوتے ہیں یا سالوں پر محیط ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام جو کام ہیں وہ اسی کیلنڈر کے مطابق ترتیب دیتے ہیں۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ہم پیدائش کے، اس کے ظہور کے وقت کو دیکھا جائے تو بلا شبہ خداوند یسوع مسیح 34,000 سال پیدا ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں ترتیب میں سورج جو ہے وہ چوتھے دن نظر آتا ہے، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اور ہم اس بات سے بخوبی طور پر ہم جان سکتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ نور ہے جس نے دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح سے پیچھے کہ ہم ان زمانوں کو دیکھیں جس میں خداوند یسوع مسیح جو منبع نور ہے، جب تک اس کا ظہور نہیں ہوا ہے ہمیں روشنی نظر آتی ہے، لیکن وہ روشنی جو سورج کی موجودگی کی روشنی ہوتی ہے ویسی روشنی نہیں ہے۔ انبیاء کے وسیلے سے یا وہ الہامی کتب کے وسیلے سے جو خدا اپنے لوگوں کے وسیلے جو ہم کلام ہو کر جو روشنی دیتا رہا، رہنمائی کرتا رہا ہے، ہمیں وہ ضرور نظر آتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا زمانہ، یسوع مسیح کے ظہور کا دن جو ہے وہ دن ہے کہ جس دن وہ آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح ظہور پذیر ہوا، اور وہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور یہ منبع نور جس کی ایک بڑی صداقت ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ تو لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح سلیب پر تھے تو لکھا ہے کہ آسمان کا سورج جو ہے وہ 3 گھنٹے کے لیے بے نور ہو گیا، اور اس نے اپنی روشنی نہ دی، اور وہ تاریک ہو گیا، اور پورے ملک میں 3 گھنٹے کے لیے اندھیرا چھایا رہا۔ یہ سورج جو ہے یہ اس کو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کو کسی انسان نے تاریک کیا ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی انسان نے یسوع مسیح کو مارا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے ہوں کہ ہاں جی ہم نے یسوع مسیح کو مارا ہے، رومی کہتے ہوں کہ ہم نے یسوع مسیح کو مارا ہے، اور یہودی کہتے ہو کہ ہم نے یسوع مسیح کو مارا ہے، تو یسوع مسیح ان دونوں کو سب کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رومیو نہ تم نے مجھے مارا، نہ یہودیو تم نے مجھے مارا، بلکہ میں آپ ہی اپنی جان دیتا ہوں، مجھے اپنی جان دینے اور اس کو پھر لینے کا اختیار ہے۔ بالکل جس طرح وہ سورج آسمان کا کہہ سکتا ہے کہ کوئی میری روشنی مجھ سے چھینتا نہیں ہے، بلکہ میں آپ ہی اپنی روشنی دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، اور وہ 3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پھر روشن ہوا، اور تب سے لے کے وہ ہمیشہ تک روشن ہے۔ اور زبور کی کتاب میں اس بڑی صداقت کو 72 نمبر زبور میں بیان کیا گیا، جو آپ میں ہم اس بڑی صداقت کو گاتے ہیں اور بڑے فخر و خوشی کے ساتھ کہ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ ہاں اس کے برس ختم نہ ہوں گے، وہ جس کے برس لا انتہا ہیں، جو ازلی اور ابدی ہے، وہ جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اور وہی ہے جو قائم رہے گا۔ لکھا ہے دنیا کی سب چیزیں تو نیست ہو جائیں گی، جو کچھ خلق کیا گیا، جو کچھ بنایا گیا، وہ سب کچھ تو جاتا رہے گا، لیکن خداوند ہی ہے جو باقی رہے گا۔ اور اسی بڑی حقیقت کو ہم کلام خدا میں سے عہد جدید میں ہم پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے نام مقدس پالوس کے خط میں، میرے ساتھ مل کر نکالیے گا، عبرانیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے، جس میں لکھا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا، تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے راست بازی سے محبت رکھی اور بدکاری سے عداوت، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا، اور یہ
کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں، وہ نیس ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے اور تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ یہ وہ ہے جس کے برس ختم نہ ہوں گے۔ خدا ازلی ہے اور ابدی ہے، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح بھی ازلی اور ابدی ہے۔ کلام خدا میں یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ وہ خلقت کا مبدا ہے، وہ اس خلقت کا ابتدا کرنے والا ہے، اس کی ابتدا ہے، اور وہ جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہ جو ازلی ہے وہی ابدی ہے، اور وہ آپ کا میرا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ آفتاب صداقت، اور وہی ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، کیونکہ اس کو نیستی نہیں بلکہ ہیستی ہے حاصل ہے۔ وہی ہے جس کو ابدیت حاصل ہے، اور یسوع نبی اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ ازلیت کا باپ ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ الفا ہے، امیگا ہے، ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ اور آج ہم اسی کی بنا پر، اسی کے دن کو، اسی کے نام سے جو کیلنڈر ہے اس کو منا رہے ہیں، اور خدا ان کے حضور اس بات کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ خداوند یہ فضل بخشے کہ جس طرح پچھلا سال اس کا ایک لمحہ بھی نئے سال میں شامل نہیں ہے، بلکہ پرانے سال کے لمحے اسی میں رہ گئے، اور نئے سال میں نئے سال کے لمحے ہیں بالکل آپ اور میں، ہم جو خداوند یسوع مسیح میں اس نئے سال کو مناتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح میں آنے کے بعد، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد ہماری زندگی میں بھی پرانی انسانیت کا کوئی ایک لمحہ کشوشہ نہ ہو، بلکہ ہم یکسر خداوند یسوع مسیح میں نئے انسان ہوتے ہوئے، نیا مخلوق ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا آغاز خداوند میں کریں، اور اس کے ساتھ اپنی محبت کے اس عہد کی تجدید کرتے ہوئے نئے طور پر، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ ہم خداوند میں آگے بڑھیں۔ اور جس طرح ایک بچہ پیدا ہو کر وہ ہر سال بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، اور وہ قادور ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح ہم بھی خداوند یسوع مسیح میں آنے کے بعد ہم ہر سال ہم میچورٹی حاصل کریں، بلوغت حاصل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 5 سال پہلے بھی ویسے ہی مسیحی تھے، 10 سال پہلے بھی ہم ویسے ہی مسیحی تھے، بلکہ ہر سال ہمیں خداوند کی قربت میں ہمیں بڑھائے، اس کی محبت میں ہمیں اور زیادہ گہرا کرے، اور ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دن ہمیں خداوند کے اور زیادہ قریب کرے، تاکہ ہم خداوند کے سور، اس پرفیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے سور کھڑے ہونے کا مقدور پائیں جب وہ خداوند اپنے جلال میں پھر آنے کو ہے۔ خداوند آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو بہتر طور پر خداوند کی زندہ کلام کی روشنی میں اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ ماہ سال جن کا امتیاز سورج سے ہے، وہ آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے نام سے یہ کیلنڈر ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ اور ہم صرف نیا سال نہیں مناتے ہیں، بلکہ ہم اس کو مسیحی کیلنڈر یسوع مسیح کے نام سے مانتے ہوئے ہم اس کو مناتے ہیں کہ خداوند ہی ہے جو ہماری زندگی میں ہر نیا دن لاتا ہے، ہر نیا سال لاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو جس طرح پرانے سال میں سلامتی بخشی ہے، اسے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمیں خداوند اپنی محافظت میں اپنی سلامتی ملے، اور اپنے میں بڑھنے کا اور زیادہ بھاری فضل، برکت اور توفیق بخشے۔ آمین۔ میری طرف سے، میرے خاندان اور چرچ کی طرف سے آپ سب کو نیا سال اور نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔